अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फानिहा कमाल और आप देख रहे हैं बेबाक तजिया। हमारे साथ मौजूद हैं मुज़फ़्फ़र अहमद साहब, तो चलिए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum assalam. सर कैसे हैं आप? It's always pleasure to talk to you or listen to your questions. Alhamdulillah, I'm good. Allah करे पूरी दुनिया ही good हो जाए. सर ये जो वॉर की सिचुएशन चल रही है यूएस और ईरान के बीच, आपको क्या लगता है कि ये कोई सुलह की तरफ मामला बढ़ेगा कि नहीं? ये अभी इतनी प्रोलॉन्ग हो गई है, इतनी ड्रैग हो गई है कि ये सारी नूरा कुश्ती लगती है मुझे तो अब, क्योंकि ट्रम्प एक्चुअली फंस गया इसमें। और मुझे जो लग रहा है ये दूसरा वियतनाम और अमेरिका वाली वॉर ना हो जाए जो अमेरिका ने लूज कर ली थी। तो आई थिंक अमेरिका इज स्टक, क्योंकि ईरान व्हाट एल्स टू लूज। अगर और जुल्म करेंगे, बंदे मारेंगे तो अल्लाह की लाठी बेआवाज। अगर ये उनका इंफ्रास्ट्रक्चर गिराएंगे, उनको क्या फिक्र है, पहले ही गिरा चुके हैं सारा कुछ। At the end of the day, I think America is loser because it's not very near to Iran. America has to rely on the UAE. जी जी। और UAE की रिलायंस पे वो नहीं कर सकता सारा काम, because there are Muslims. They don't want to be terrorists, or they don't want to be killing Muslims, and they're just stuck because America is a huge country and very powerful. वो अपनी पावर से उनको जीतने की कोशिश कर रहा है, ना कि दिल से। बिल्कुल ऐसे। तो अगर दिल से वो काम करे तो शायद सारे मान जाए, लेकिन वो फिर भी नहीं मानेंगे। आप निहत्ते मासूम लोगों की जाने जाए, और ये उसकी ख्वाहिश ज़रूर है नेतन्याहू की, बट ट्रम्प एजेंट जो है वो इसमें मैनिपुलेट हो रहे हैं। उनको पता है कि नहीं है मुझे नहीं पता। इज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, क्या उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है दुनिया में, या वो अपने पैसे बनाने के चक्कर में लगा हुआ है? जी जी। तो ये वॉर की जो सिचुएशन है, अल्लाह ना करे कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाए। अब जिस तरह एका कर लिया है पाकिस्तान ने, टर्की ने, और साथ थर्ड कंट्री सऊदीया ने, सॉरी, तो हो सकता है इसमें और मुल्क भी आना चाहे। ओमान आना चाह रहा है, लेकिन वो ईरान के साथ उनका है, और हूतीज़ भी जो है वो भी ईरान की ही फोर्स है इन ए वे। वो ईरान उनको सपोर्ट करता है, उनका असला सारा ईरान का उनके पास है। तो वो भी आना चाहते होंगे, लेकिन वो आ नहीं सकते क्योंकि सऊदीया से वादा हो गया। सऊदीया के वो खिलाफ है, सऊदीया के एनिमी हैं। बिल्कुल। तो अल्लाह करे कि ये जो है इत्तेहाद, ये पीस की तरफ चला जाए। इंशाल्लाह, सबकी यही दुआ है सर। ती मसल्ला गिरोह, उन्होंने पाकिस्तान के कुछ 2 सोल्जर्स भी मारे हैं, 1-2 शहीद किए हैं। वो इसी वजह से कि पाकिस्तान ने बयान दिया था सऊदीया के हक़ में इनके खिलाफ। तो ये चीज़ें अगर यूनाइटेड हो जाएं सारे मुसलमान, तो किसी की कोई ज़रूरत नहीं है मेरी आँख से देख सके मुसलमानों की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही है सर। हाँ, तो चले अल्लाह करे कि ये पीस हो जाए। आई डोंट वांट टू सी थर्ड वर्ल्ड वॉर। हमारा बेबाक तजिया नहीं होगा। अब बच्चे जाएंगे स्कूल से, छुट्टी हो उस दिन। अल्लाह ना करे ऐसा। मुज़फ़्फ़र साहब, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बताइए कि ईरान ने अबू धाबी के वेसल पर अटैक किया है, इसके पीछे क्या वजह है? वो चूँकि वो नाए हुमर से गुजर रहा था, wanted a waterway without the permission of Iran, because ईरान का कंट्रोल है अब नाए हुमर पे। तो इसलिए उन्होंने अटैक कर दिया है कि जी वो किस तरह भी भाईजान, क्यों बताए ना, आप किस खाते में आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों इधर से गुजर रहे हैं। वो ये है कि वो बताना भी चाह रहे हैं फारिया कि जी हम, अगर आपने अमेरिका का साथ दिया, उनके अड्डे आपने मुल्क में कायम किए, तो हम यही सलूक करेंगे आपके साथ, और उनको करना भी चाहिए। क्योंकि आप अपनी जगह पे बिठा के एक दुश्मन को उनके ऊपर हमले करवा रहे हो, उनके बच्चों को मार रहे हो, उनके लीडर को मार रहे हो, इजराइल के साथ मिलके, इंडिया के साथ मिलके,
تو کیا وہ آپ کو کہیں گے ہاں جی آپ گزرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ابنائے اور مس سے؟ تو یہ بات ہے ساری اس میں. اللہ کرے کہ ابنائے اور مس پاکستان دے کول آ جائے ایک دفعہ ویسی پر جڑا پیسے دے جائے گا لنگی جائے ٹول ٹیکس لگا دیں گے. سر آج کی جو سب سے بڑی سیاسی بحث چل رہی ہے 28ویں ترمیم کی، وہ کیا ہے؟ 28ویں ترمیم کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سوال ہے. 28ویں ترمیم یہ ہے کہ سب کچھ ہڑپ کر دو. آپ اس کو قدر آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں. 28ویں ترمیم یہ ہے کہ سارا ملٹری کورٹس بن جائیں، سارا جو جوڈیشری کا سسٹم ہے وہ ملٹری کے پاس چلے جائے، جتنے بھی سویلین ججز ہیں وہ سارے آف ہو جائیں، اور جو ججز کی وکیلوں کی رشوتیں چل رہی ہیں وہ شاید بند ہو جائیں. اللہ کرے. لیکن دس از ناٹ گڈ فار دا کنٹری، کیونکہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے لیے ہیونگ اے مارشل لا اور اگر ملٹری کورٹس ہیں تو وہ بزنس کرنے والے جو لوگ ہیں ملک ہیں ان کو یہ چیزیں پسند نہیں ہوتی، کیونکہ پورا کنٹرول ملٹری پہ آ جاتا ہے. آل دو ملٹری کنٹرولز بیٹر، سم ٹائم ڈڈے سے کرتے ہیں بٹ اٹس ناٹ گڈ فار دا کنٹری. تو پہلے 2017 میں 21ویں ترمیم ہوئی تھی جس میں یہ کنٹرول سارا چلا گیا تھا آرمی کے پاس. انہوں نے ڈھونڈ کے جو بندے تھے قاتل جنہوں نے قتل کیے تھے، لوگوں کو مارا تھا، انہوں نے دوبارہ پھانسی جو ہے عائد کر دی تھی، جو کہ کیپٹل پنشمنٹ ہے پھانسی، جو زرداری نے ختم کر دی تھی بھٹو کی وجہ سے. وہ پھانسی ہم نے کیپٹل پنشمنٹ پھانسی نہیں دینی کسی کو، لیکن انہوں نے آگے دوبارہ دی. جن لوگوں نے ظلم کیے تھے، جو رشوتوں سے چل رہے تھے جیلوں میں کہ وہ بچے رہے، وہ پھر آرمی نے ختم کر دیا تھا، اور کافی لوگوں کو انہوں نے سزائیں بھی دیں جو سزائیں پینڈنگ تھیں، ان کو انہوں نے لٹکا دیا پھانسی پہ. تو اب یہ ہے کہ جمہوریت کے لیے اگر یہ اس طرح کی دوبارہ کنٹرول لے لیتے ہیں 28ویں ترمیم میں تو مے بی دے ڈو دا سیم تھنگ. اور اس میں پتہ نہیں کون کون آئے گا، کون کون پھنسے گا، کتنے بڑے بڑے نام اس میں آ کے ان کو پھانسی ہو سکتی ہے جن کے اوپر لگ چکا ہے الزام، پروون ہے، ان کے اوپر کیا کہتے ہیں چارج شیٹ لگ چکی ہے. تو وہ اب بے شک حکومت میں ہوں باہر ہوں، وہ آرمی ان کو پکڑ کے پھانسی دے دیتی. تو یہ ہے 28ویں ترمیم. بیسکلی دے وانٹ دا ہول کنٹرول، ہول کنٹری. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہی ہو. ڈیفینس تو ان کے پاس ہے ہی ہے ملک کی، لیکن ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی بھی ان کے پاس ہے. تو یو انڈرسٹینڈ کہ آئی تھنک آرمی از آلسو بیکمنگ اے بزنس which I hate to say that. آرمی جو ہے، سولجرز جو ہے، they should be there ہماری حفاظت کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے، ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے، نہ کہ وہ بزنس مین. بٹ ون تھنگ کہ حکومت کو بھی چاہیے جو بھی سولجرز ہیں، آرمی ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، ان کو ڈیزرونگ سیلری دیں، ان کے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں پوری کریں، ان کو پوری سہولیات دیں کہ وہ نہ ادھر ادھر بھٹکیں، نہ کسی رشوت کی طرف جائیں، نہ بزنس کی طرف جائیں، لیکن ان کی جتنی ضروریات ہیں اس سے ڈبل پوری کریں تاکہ ان کے پاس رینی ڈے کے لیے بھی پیسے ہوں، کوئی شادی بیاہ کچھ بھی آ جاتا ہے اس کے لیے بھی پیسے ہوں. یہ میری درخواست ہے بھائی جان شہباز شریف صاحب سے، پرائم منسٹر صاحب سے، کہ جتنے بھی ورکرز ہیں گورنمنٹ کے ان کو پراپر تنخواہیں دیں، وہ مجبور نہ ہوں. میں فاریہ آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو سسٹم ہے ہر محکمے میں انہوں نے ٹاؤٹس بٹھائے ہوئے ہیں. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے، پہلے آپ ان کو پیسے دیں تو پھر آپ کا کام ہوتا، ادروائز کوئی نہ کوئی کمپیوٹر میں بٹن دبا دیتے ہیں اور وہ انگلش میں آتا تھا لٹل بٹر پروگرام، تو جو کام نہیں کرتے نا لوگ تو وہ ایسے کہتے در 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 کمپیوٹر سیز نو، کمپیوٹر سیز نو. تو یہی چل رہا ہے، اگر آپ رشوت نہیں دیں تو کمپیوٹر سیز نو، اگر آپ رشوت دے دیں ایوری تھنگ از یس.
everything is hunky dory, you know. تو یہ چیزیں اگر ہم پاکستان سے ختم کر لیں تو میرے خیال میں شاید ہم ترقی کی طرف گامزن ہو جائیں, بالکل صحیح. ترقی چل جائے. میرے اپنے ساتھ ہوا, میٹر جلا ہوا تھا الیکٹرک کا, تو اس کا بل آیا جا رہا تھا. جی جی. میں نے پہلا ایک بل پے کر دیا, اوکے. 35,000 کا تھا شاید. پھر اس کے بعد 3-4 بل آئے, میں نے نہیں پے کیے, 135,000 روپیز. تو میں چلا گیا لیسکو کے دفتر, وہ جو آفیسر تھے انہوں نے ویو آف کر دیا. 2 سال بعد کوئی نیا افسر آیا اور اس نے دوبارہ لگا تو دیا. آپ نے بھی رشوت دی ہے کہ نہیں؟ انفارچونیٹلی میں یہ بات بھی کر دیتا ہوں, آئی ڈونٹ کیئر, آئی بی آنیسٹ. مجھ سے لائن مین نے 60,000 روپیہ رشوت مانگی کہ جی آپ کا بل جو ہے ابھی 3,25,000 ہے, 3,23,000 ہے, تو وہ میں سارا آپ کا ویو آف کرا دوں. میں نے کہا کس طرح کرواؤ گے آپ؟ تو کہتا جی آپ کی یونٹی 28 چلے ہوئے ہیں, تو 528 کا بل دے دیا. ایک تو یہ ہوگا, باقی ہم ایڈجسٹمنٹ کر دیں. اچھا, رشوت لے کے ایڈجسٹمنٹ کر دیا, ویسے رشوت کے بغیر نہیں کرنا. نہیں, یہی بات ہے, یہی بات ہے. تو میں اپنی بہن مریم نواز صاحبہ سے, شہباز شریف صاحب سے, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو رشوت لینے والے ہیں, آپ کو تنگ کرتے ہیں, ان کا گھیرا تنگ کریں پلیز. اور میٹر جلے ہوئے کے پیسے نہ کسی کو ڈالیں, میٹر چینج ہوا ہے. تو میں تھوڑی بات ہی کرنا چاہتا ہوں اس پہ کہ آپ اس کو نوٹس میں لائیں. اور اگر میں نے وہ پیسے دیے ہوتے تو میں اللہ کے آگے منہ نہیں دکھا سکتا تھا. ابھی پھر انہوں نے ان کو بند کر کے کوشش کی ہے پیسے لینے کی, لیکن جب میں گیا ہوں وہاں پہ جو افسرس تھے ان کو سمجھایا, ان کو سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا جی آپ ہمیں پروف دے دیں, میٹر جلا ہوا تھا. میں نے کہا جی آپ لوگوں نے میٹر چینج کیا ہے, آپ کے پاس سارے پروف ہے, وہ آپ دیکھ لینا, میٹر جلے ہوئے کی تصویریں بھی ہیں, ہر چیز ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم کر دیں گے, یہ ہے وہ ہے, اس طرح کے. بل اللہ کرے کہ ہدایت آ جائے. نہیں, میں نے رشوت نہیں دی, میں نے دی ہوتی تو مجھے پرابلمز نہیں آتی. بالکل ایسے. تو بس یہ رشوت والا کام بند کر دیں, آپ کی بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ. مظفر صاحب یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو بہت ہی اہم ملاقات میں شرکت نہیں کی, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ نورا مشتی, وہ جب باپ بیٹا تو ہے نا, زرداری, آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری, یہ اب گڈ کاپ بیڈ کاپ کے میں وہ بھاری اب بلاول کی ہے پرائم منسٹر بننے کی, جو انہوں نے باریاں لگائی ہیں نا نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی میں. تو اب جس کو سیٹ مل جائے اس کو نشہ ہو جاتا ہے سیٹ کا, وہ چھوڑنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہے, اس سے پہلے نواز شریف صاحب تھے. تو آئی مسٹ سے کہ ان کے دور میں ترقی تو بہت کی ہے بزنس کی, لیکن وہ جو ہے پرانی سیاست ہی لے کے چل رہے ہیں, ماروسی سیاست. تو اس میں پیپلز پارٹی نون لیگ, پیپلز پارٹی نون لیگ, اور ایم کیو ایم جو ان کو تھوڑا سا وہ چارہ ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ لے پیسے سائڈ پہ ہو دیتے ہیں, وہ پھر تھوڑا سا ابھرتے ہیں, ان کو اور تھوڑے پیسے دے کے چپ کرا دیتے ہیں. اب پی ٹی آئی نے ٹکر لی تھی ان سے, پی ٹی آئی نے ٹکر لی, وہ پرائم منسٹر بھی بن گیا, لیکن ابھی دیکھو طاقت کے زور پہ پاریا وہ بھی جیل میں. تو میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آئی ڈو ناٹ نو دی فیکٹس, کہ فیکٹس کیا ہیں. جتنے بھی اس کے اوپر کیسز ہیں, جھوٹے ہیں سچے ہیں, جو بھی ہے اس کو ٹرائی ڈاؤن کرنا چاہیے. تو جو بھی اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے. میں کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں, کوئی بھی, بے شک کوئی بھی سیاستدان ہو اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں جنہوں نے بینیفٹس دیے ہیں, اس کو مینیپولیٹ کر کے دے آر دا کلپرٹ, ان کو بھی پکڑنا چاہیے, ان کو سزائیں دینی چاہیے جنہوں نے ایکچوئل میں برائب لی ہے, جنہوں نے ایکچولی کرپشن کی ہے. تو ان کے نام پہ بھی ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو نہ پتا ہو کیا ہو رہا ہے. ہمیں پتا ہے, آپ کو پتا, تو سب کو پتا ہے.
I'm sorry, میں ایک بات اور ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کو جو کام نہیں آتا وہ آپ نہ کریں. کرکٹ کھیلیں, موجے کریں. جی سر. ٹھیک ہے, نہیں آپ بے شک نہ کھیلو کرکٹ, آپ کی مرضی ہے, میں یہ نہیں کہتا آپ بھی کرکٹ کھیلو. تو نہیں, کام اسی کو دینا چاہیے جس کا کام ہے. یو نیڈ ٹو فائنڈ دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, تاکہ ایوری تھنگ شوڈ بی فٹ فار دا پرپز, ناٹ فار فیوریٹزم. سر 27 سپتمبر کو سہیل افریدی صاحب نے احتجاج کی کال دی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام اس کا حصہ بنے گی, عمران خان کو سپورٹ کرے گی؟ I can't say anything about it. وہ اس وجہ سے کہ لوگوں کو کچھ عقل بھی آتی جا رہی ہے, کچھ لوگ جنونی ہیں جو عمران خان کے پیار میں پاگل ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے, تو اس میں حقیقت کیا ہے کیسز کی, وہ دیکھنی چاہیے. بالکل. تو اگر تو وہ دیکھیں عمران خان نے اگر کچھ کرپشن کی ہے, گڑیوں والا کام کیا ہے, توشہ خانہ کا, وہ پنکی پیر نے رشوتیں لی ہیں فرح گوبھی کے ساتھ مل کے, اور اس کے فادر نے لی ہیں, جی. تو کرپشن تو ہوئی ہے, ڈیفینیٹلی ہوئی ہے, لوگوں کو نظر بھی آ رہی ہے. تو اس کی سزا میرے خیال میں اتنی نہیں ہونی چاہیے. ایز اے اینی فائنانشیل فڈلنگ اور ڈیلنگ کی میرے خیال میں میکسیمم سزا 3 سال ہوتی ہے. تو 3 سال تو ہو گئے میرے خیال میں عمران خان. تو پبلک باہر نکلے گی نہیں نکلے گی, کچھ تو نکلیں گے ڈر کے, پھر وہ بھاگ جائیں گے. کتنا ساتھ دے سکتے ہیں لوگ, اپنے گھر بھی دیکھنے, بچوں کے لیے روٹی روزی بھی کمانی ہے, اور ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں ظلم نہ ہو, پولیس آ جائے, ڈنڈے مارے, بندے مر جائیں. تو اس میں سول وار کا بھی ڈر ہے. حق کے لیے پورا من احتجاج کرنا چاہیے, جی. اور لڑائی جھگڑے والا نہیں کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں تو میرے خیال میں نہیں, پبلک بہت کم نکلے گی, وہ بھی جو بہت قریبی ہے, کیونکہ اسے نائٹ ڈاؤن all دی جو ان کی ریولوشن تھی, جو بھی ان کی کیا کہتے ہیں سسٹم چل رہا تھا انقلاب کا, تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. تو تبدیلی تو آ کے بھی چلی گئی, تو اب تبدیلی کیا آ رہی ہے؟ نو ڈیموکریسی, یہ تبدیلی ہے. I'm sorry, I have to be blunt. I'm sorry, there is no democracy which we really need that to be a part of the world, to be in good books with the world. So, انصاف کے ساتھ چلے, جو بھی کام کرنا ہے انصاف کے ساتھ کرے, اللہ فضل کرے گا اس میں. I think I will not speak anymore on this. بہت شکریہ مظفر صاحب آپ کے وقت کا. سو ویورز, اسی کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ شو میں. تب تک کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. خدا حافظ.